अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, कराची पर आज बात करेंगे हम। कराची मसाइल का ढेर बनता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसके मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बल्दियात के हवाले से अगर एक जायज़ा लिया जाए तो बल्दियाती इदारे तकरीबन नाकारा हो चुके हैं कराची के, और यहाँ पर जो लोगों का सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज जो पानी का है, जो अब तक हल नहीं हो सका है और उसमें शिद्दत आती जा रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम वैसे बात करें कराची में कि कराची का असल मसला जो यहाँ पर आबादी का इन्फ्लक्स है वो नहीं रुक पाता किसी तरीके से, और ये कोई कानूनी शक्ल भी इख्तियार नहीं कर पाता। जो आबादियाँ जिस तरीके से कराची में बढ़ रही हैं वो नहीं रुक पा रही हैं। जो जहाँ चाहता है वो अपनी एक आबादी बनाना शुरू करता है और रफ्ता रफ्ता वहाँ एक आबादी कायम हो जाती है। ये कराची का सबसे बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला अमन अमान का है। किसी हद तक कह सकते हैं कि इसमें बेहतरी आई है, लेकिन कभी कभी जब जो दहशतगर्द हैं अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं, कोई वाक़या होता है उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी दहशतगर्द ख़त्म नहीं हुए हैं और वो कहीं अपनी कमी गाँव में छुप कर कोई ना कोई वार करते रहते हैं। तीन बड़े अहम मसाइल हैं कराची के, लेकिन जो बल्दियाती इदारों के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और चूँकि बल्दियाती नुमाइंदे कराची में आए और आकर उन्होंने अपनी एक गैदरिंग की, लेकिन उनको ना इख्तियारात मिले, ना उनको पोजीशंस मिली, ना कुर्सियाँ मिली, बल्कि उनका जो मेयर था कराची का उसको बिहाइंड द बार फेंक दिया गया। ये अलग एक डिबेट है कि उसका कसूर था कि नहीं, लेकिन वो एक बल्दियाती तौर पर एक मुंतखब नुमाइंदा था। लेकिन अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि मुमकिन है कि कोई रिप्लेसमेंट सामने आए। जो भी हो, कराची के मसाइल तो बहरहाल हल होने चाहिए। कैसे हल होंगे? नए वज़ीर आला इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? साबिक वज़ीर आला ने जो कराची में एक सफाई मुहिम चलाई, 3 दिन का ऐलान किया, वापस लिया उस ऐलान को फिर उन्होंने, और उसके बाद उनका खुद ही सफाया हो गया। अब कराची वहीं अपने मसाइल के साथ खड़ा हुआ है। मैं आज इस प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सलीम हैदर साहब, MIT के सरबराह हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान IAS सैयद, कॉलमिस्ट हैं और रेगुलर मेरे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब IAS सैयद साहब। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट नेमतुल्लाह खान बुखारी, कराची प्रेस क्लब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ अखबारात से भी वाबस्ता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब नेमतुल्लाह बुखारी साहब आपका तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर सलीम हैदर सर, कराची आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे यहाँ के मामलात को, मसाइल को, कि अगर आप उसको समझना चाहें कि बेसिक कहाँ से हम उसको समझेंगे तो आपको कराची समझ में आता जाएगा, कराची के मसाइल समझ में आते जाएंगे। शुक्रिया। आपने बहुत हसास मौजू पर यहाँ गुफ्तगू करने के लिए लोगों को जमा किया है। कराची दरअसल वैसे तो कह दिया जाता है कि एक शहर है, लेकिन अपनी हैयत के हिसाब से किसी भी दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक से बड़ा आबादी कराची की है। और कराची के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा पेचीदा और गंभीर हो चुके हैं कि जो सतही तौर से किसी बल्दियाती वज़ीर या किसी बल्दियाती मेयर के अहकामात के तहत या जो इस वक्त मौजूदा उसके इख्तियारात और वसाइल हैं उनसे हल होना तकरीबन नामुमकिन है। कराची को एक तवील अरसे से नारा तो ये लगाया जाता रहा कि इसको पेरिस बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त कराची दुनिया का सबसे बड़ा गोठ बन गया है। इससे बड़ा दुनिया में कोई गोठ दूसरा नहीं है। हालत जैसा आपने ख़ुद फरमाया, सेवरेज की, पानी की, सड़कों की, ट्रांसपोर्ट की, यानी नेम एनी वन। और सबसे बढ़कर कराची में अमन व अमान का मसला, जिसके लिए हाल ही में जो है वो फेडरल फोर्स रेंजर्स पिछले 3 साल से जो है वो खुसूसी इख्तियारात के साथ, और वैसे तो तवील अरसे से यहाँ पर मौजूद है, और उसमें इजाफे की भी जो है ना वो बात और गुंजाइश है। तो कराची के जो मामलात हैं इसको जब तक क्या मसला क्या है सर? यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या जो मैंडेट लेके आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने कराची का मुकदमा सही तरह नहीं लड़ा, या असल मामला कहीं और है? कोई इख्तियार देना ही नहीं चाहता उन लोगों को जो मैंडेट लेके आते हैं? देखिए, कोई एक मसला नहीं होता है यहाँ पर। ये भी मसला है कि जो मैंडेट लेकर आए उन्होंने अव्वल तो उनमें ये सलाहियत ही नहीं थी उस क़यादत के अंदर कि वो कराची के मसले को जिस तरीके से हल करना चाहिए था, जिस
دل کے ساتھ، جس ول کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کی بجائے محض اقتدار میں رہنے اور اپنے مفادات کے عوض اپنی مراعات حاصل کرنے پر توجہ رکھی۔ سب سے بڑا جو ایک کام پچھلے 20 سالوں کے دوران ہوا ہے وہ کراچی کے اندر سٹی گورنمنٹ کا قیام تھا، جو اس وقت کی ایک فوجی حکومت نے یہاں کو بنایا تھا۔ اس سے کچھ تبدیلی آئی تھی کراچی کے اسٹرکچر کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ کراچی کو اونرشپ کی ضرورت ہے، کراچی کو ایک ایسی مقامی باصلاحیت قیادت کی ضرورت ہے جو نہ چائنا کٹنگ کرے، نہ پلاٹ فروشی کرے، نہ یہاں کے وسائل کو تنظیمی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور جینوئنلی اس شہر کو ایک انسانوں کا شہر سمجھتے ہوئے اپنی ساری صلاحیتیں، ایک اسٹیٹسمین لیڈرشپ کی ضرورت ہے کراچی کو، جو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے اور اس طریقے سے کام کر کے کراچی کے تمام مسائل حل کرے۔ آئیے سید، کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ساری زبانیں بولنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً ساری زبانیں بولنے والوں کے علاوہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد، انلیگل امیگرنٹس کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے کہ جب اعداد و شمار آبادی کے حوالے سے آپ کے پاس نہ ہوں، جب اعداد و شمار اس حوالے سے موجود نہ ہوں کہ باہر سے کون آ کر کراچی میں رہ رہا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، کچی بستیوں میں کون کون رہ رہا ہے، کیسے آپ مینیج کر سکیں گے؟ سب سے پہلے تو شکریہ ریاض صاحب، آپ نے اس حساس موضوع پہ اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اصل جو پرابلم ہے کراچی کا وہ آپ نے اپنے شروع کے انٹرو کے اندر بیان کر دیا کہ آبادی 1%، آدھا %، 1.5%، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر 8 سالوں میں کراچی، مجھے ٹیلی ویژن کے پروگرامز اچھی طرح سے یاد ہیں، 6-7 سال پہلے جب میڈیا نیا آیا 2001 اور 2002 میں، آبادی بتائی گئی تھی 1.5 کروڑ ہو گئی۔ آج بڑے فخر سے ہمارے دانشور، تجزیہ کار، اینکر حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ ہو گئی۔ یعنی 8 سال میں اگر کسی شہر کی آبادی ڈبل ہو رہی ہے تو آپ کتنے بھی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے لیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ایک ریشنل ٹروتھ ہے اور جسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ آپ یہی کیوں، لاہور ابھی بھی انڈر 1 کروڑ ہے۔ سیکنڈ، فیڈرل گورنمنٹ جب بھی انٹرسٹ لیتی ہے کسی شہر کو بہتر کرنے میں، وہ شہر بہتر ہو جاتا ہے۔ مشرف کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کمال کا کہے ہوئے لفظ ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 130 ارب روپے کی ایک رقم فراہم کی گئی جس سے میں یہ تبدیلی لے کے آ گیا۔ اب یہ انٹر لنکڈ ایشوز ہیں، یعنی آپ لا اینڈ آرڈر میں تو رینجرز کو یوز کر لو گے، بھائی کیا پانی بھی رینجرز سے دلواؤ گے؟ آپ کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اب اگر وہ رینجر سے پانی دلواؤ گے تو پھر کچرے کا کام بھی ان کو دے دو۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آبادی کو کیسے آپ کنٹرول کریں، کیسے ان کو فگرائز کریں، کیسے ان کو لیگلائز کریں، کیسے ان کو فریم ورک میں لائیں کہ بھائی یہ لوگ ہیں ہمارے پاس، یہ یہاں رہتے ہیں، یہ فلاں جگہ سے آئے، یہ فلاں جگہ، کیسے؟ قریب چھوٹے شہر ہیں، اب یہ بحریہ ٹاؤن سے آپ پہ دباؤ بہت کم ہوگا اگر یہ سکسیسفلی کامیاب ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین کی حدیث ہے کہ بڑے شہر خوف کیجئے یار، بحریہ ٹاؤن سے کون سا کراچی کا دباؤ ختم ہونا ہے؟ کراچی، اچھا بحریہ ٹاؤن میں کس سطح کے اور کس لیول کے لوگ جا رہے ہیں؟ اب وہ جائیں وہاں پر کس کے پاس 25-30 کروڑ روپیہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایک چھوٹا سا پلاٹ یا گھر لیں گے؟ خدا کا خوف کیجئے بھائی میرے، بحریہ ٹاؤن سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں کراچی کو؟ میں جا رہا ہوں اس طرف کہ وہاں پر جب آپ کا دباؤ کس حوالے سے جائے گا، لیبر کا، لیبر فورس آپ کی وہاں پہ جائے گی۔ چھوٹے شہر میں لاہور پہ اتنا دباؤ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیخ پورہ اس سے 40 کلومیٹر کے قریب ہے۔ سر مجھے بتائیے، فیصل آباد اس سے بخاری صاحب، سر آبادی کیسے کنٹرول کریں گے؟ کراچی کی انفلکس جو ہے، باہر سے آبادی کا انفلکس جو ہے مسلسل کراچی پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ 1.5 کروڑ سے اگر 2.5 کروڑ ہو جاتے ہیں 4 سال 5 سال کے اندر، 6 سال کے اندر، تو یہ الارمنگ صورتحال ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے۔ مجھے بتائیے کیسے کنٹرول کریں گے آبادی کو کراچی میں؟ انفیکٹ جو غیر فطری آبادی کا جو اضافہ ہے وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ پھیلا دیں ملک بھر میں، آٹومیٹکلی آبادی کا انخلا رک جائے گا۔
جب آپ انڈسٹری کو ایک جگہ منجمد کر کے رکھیں اب گے. کہاں ہے منجمد بھائی؟ اب صرف کراچی میں کہاں ہے محدود انڈسٹری؟ تو ساری یہاں سے شفٹ ہو گئی. اس وقت بھی پاکستان میں سب سے بہتر لیبر ریٹس جو ہے نا وہ کراچی میں دستیاب ہیں. نہیں مجھے اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس سائٹ پر آ رہے ہیں. جبکہ کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے, پانی کا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی ہے. اور یہاں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت بھی کم از کم 12 مختلف ایجنسیز مختلف حدود میں کام کر رہی ہیں. ان کے لیے سب سے پہلے تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کوارڈینیشن کونسل ہونی چاہیے جس کا کہ سربراہ ماضی میں میئر ہوتا تھا, کراچی کا چیئرمین ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ جو جملہ ایجنسیز ہوتی تھیں ان کے سربراہان اس کے ممبر ہوتے تھے, چاہے وہ واٹر بورڈ ہو, چاہے وہ کے ڈی ہو, چاہے ایل ڈی ہو. ان لوگوں کو جو ہے نا ساتھ میں شامل کر کے پبلک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتی تھی. اس طریقے سے وہ ایک PC1 بنتا تھا اور اس کے تحت سارا کام ہوتا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ ہر ادارہ جو شترے بہار کی طرح بڑھ رہا ہے اپنی اپنی سمت میں. انہیں کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اونرشپ سے باہر کر کے انفرادیت کے اندر ڈال دیا کہ وہ اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کریں. نتیجے کے طور پر آج وہ کراچی کا جو مرکز کہلاتا تھا, صدر کا علاقہ اور اس کا کھارا در کا علاقہ اور یہ سب جو کہ ہمارے کاروباری مرکز تھے, آج وہاں پر جو ہے نا جوہڑ بنے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ تو آپ کا سالڈ ویسٹ سر میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں آیا سر. میں آتا ہوں آپ کی طرف. سلیم حیدر صاحب, سر یہی سوال, کراچی میں انفلکس ہے آبادی کا, یہ کہتے ہیں کہ آپ روزگار کے مواقع سارے ملک میں دے دیجئے, کراچی میں انفلکس ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہو جائے گا کراچی میں انفلکس؟ دیکھیے یہ تو فطری بات ہے کہ جہاں پہ جو ہے یہ روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں تو اس طرف لوگ آتے ہیں, اس میں تو خیر کوئی وہ بات نہیں ہے, لیکن اس کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے. دنیا بھر میں بڑے شہر ہیں, اور پھر اس کی ڈاکیومنٹیشن بھی تو ہوتی ہے سر. اصل چیز تو ڈاکیومنٹیشن ہے کہ کون آدمی کہاں سے آ رہا ہے, آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو اس کے اوپر شہروں کے اوپر کنٹرول صوبوں کا ہوتا ہے, صوبائی حکومتوں کا ہوتا ہے, صوبائی حکمرانوں کا ہوتا ہے. جو بنیادی بات ہے کہ سندھ صوبے کے جو مسلسل حکمران ہیں وہ کراچی کو اون تو یعنی کراچی کو سندھ کا دارالخلافہ تو کہتے ہیں, لیکن وہ کراچی کے سیریس جو مسائل ہیں جن میں سے ایک آبادی کا اتنا زیادہ بڑھنا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی آج تک انہوں نے ایسی حکمت عملی نہیں بنائی ہے. انہوں نے آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ قبول کر لی ہے صورتحال, اور بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے کراچی میں کوئی چیکنگ نہیں ہے کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں. روزگار کا تو یہ ہے کہ صرف اچھی لیبر لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, کوڑا چننے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں. اس کے اندر کون سی لیبر ملتی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی ہزاروں لوگ کوڑا چن رہے ہیں اس شہر کے اندر, اور اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. انلیگل امیگرینٹس ہیں سارے سر, اس میں بیشتر افغانی ہیں, بیشتر افغانی اور بینگالیز ہیں. تو صوبائی حکومت جو ہے کوئی انٹریسٹ نہیں لے رہی ہے کراچی کے معاملات کے اوپر, وہ بالکل اس سے الوف ہے. جب تک کراچی کی جینون مقامی حکومت قائم نہیں ہوگی, جو میں نے پہلے بھی سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا تھا, ایک با اختیار مقامی حکومت جو کراچی میں آبادی کو بھی چیک کرے, کون لوگ آ رہے ہیں ان کا ریکارڈ رکھے, اور پھر کراچی کے اندر جو اگر وسائل موجود ہیں روزگار کے اس کو دیکھے, کمپیٹیبل ہیں آنے والے لوگوں کے ساتھ, کراچی میں آبادی کے بڑھنے کا تناسب 10 سے 12% تک پہنچ اس میں یہ آئے سے دوبارہ میں اسی سوال پہ ہوں, اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کیسے ہم مینٹین کریں, کوئی آ رہا ہے کراچی میں باہر سے, آئے بے شک آئے, ظاہر ہے سارے ملک کا یہ حصہ ہے اور سارے ملک کے لوگوں کا یہ کراچی ہے. جس طرح کراچی سارے ملک کے لوگوں کا جو اس کا حق ہے, اسی طرح کراچی کے لوگوں کا بھی دوسرے علاقوں پر حق ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. اس پہ خیر الگ ڈیبیٹ یہ ہم کریں گے کسی موقع پر, لیکن ابھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں کیسے ان کو ڈاکیومنٹیٹ کریں ہم؟ میں اس سے اتفاق ہی نہیں کر رہا ہوں نا آپ کی تھیوری سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں آئیں. ایک ریشنل چیز ہے کہ ایک کمرے میں اگر 10 آدمیوں کی گنجائش ہے, بھائی وہ آ رہے ہیں میرے بھائی, اس کو آپ نہیں روک پا رہے ہیں نا. یہ فیڈرل لیول پر آئین سازی میں اس چیز کو جگہ دی جائے. شکاگو کی آبادی آج سے 40 سال پہلے بھی 35 لاکھ تھی. نیو یارک کی آبادی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں 84 لاکھ ہے.
یعنی لوگ 1 کروڑ سے اوپر نہیں بڑھنے دیتے. آج لاہور جو ہے وہ 1 کروڑ کے قریب پہنچا, تو آپ شیخوپورہ کو بھی دیکھ لو. اگر یہ شیخوپورہ کو نہ بنایا جاتا, فیصل آباد کو نہ بنایا جاتا, تو لاہور بھی آج 2.5 کروڑ کی. کیونکہ جو بخاری صاحب نے بات کہی کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ آپ نے شہروں کے اندر رکھ دی ہیں, آبادیاں آپ کی 74% رہتی ہیں دیہات میں, تو اس نے تو اپنی مقدر کو سنوارنے کے لیے کراچی آنا ہے. اب آپ ذرا چھوٹے چھوٹے کاموں کو دیکھ لیں. ڈرائیونگ ایک کتنا بڑا قانون ہے کہ کسی بندے کو آپ ہٹ کر کے اس کو زندگی سے اس کا چھٹکارا دلا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رکشے چل رہے ہیں, جن کو رحیم یار خان میں رکشے چلانے کی اجازت نہیں ہے, چھوٹے شہروں کی میں بات کروں, میرپور خاص میں نہیں ہے, وہ کراچی میں رکشہ چلا رہا ہے. جس آدمی کے پاس یہ لوگوں کے مسئلہ, نہ کمشنر اسے مسئلے کو حل کر سکتا ہے, نہ سی ایم حل کر سکتا ہے, جب تک فیڈریشن خود, فیڈرل حکومت خود اس چیز کو, ہم سب کہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے. ارے بھائی ریفارمز, ہر قوم 10-10 سال کے بعد ریفارمز کرتی ہے. بڑے شہروں کی کیپیسٹی کو دیکھتے, میں نے بحریہ سے میرا لینا دینا نہیں ہے, بحریہ میں چاہے آبادی تو جائے گی, چاہے یہ ڈیفینس ہی اٹھ کے آدھا ادھر چلے جائے. وہ تو سارے ملک کی آبادی وہاں آ رہی ہے یار, اور وہ الگ کلاس ہے, وہ اس دنیا کی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. وہ جنت کے حصول کے لیے. لیکن ملک ریاض, ایک منٹ میرا سوال سن لیجئے. ملک ریاض نے ان کو کہا کہ میں تمہیں جنت دوں گا پاکستان میں, کراچی میں. وہ جنت میں آ رہے ہیں, جنت کے لیے اس نے کہا اتنا خرچہ ہوگا, 20 کروڑ 25 کروڑ 40 کروڑ. اب آپ اور میں جیسے, ہم جیسے لوگ جو اسٹریٹ کے لوگ ہیں, وہ اتنے پیسے نہ سوچ سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہاں پھر جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو سارے پاکستان سے جا رہے ہیں نا, اور وہ کلاس جا رہی ہے جن کے پاس پیسہ ہے. تو وہاں پر آنا نہ آنا, وہ اس سے کیا فرق پڑے گا کراچی کی آبادی پہ میرے بھائی, وہ بتا دیجیے آپ. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں. میں جو سیوک فیسلٹیز ہیں, جب آپ کی آبادی اگر 2 لاکھ بھی وہاں پہ ہوتی ہے تو 2 لاکھ گیلن پانی تو بچے گا نا آپ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جو اسٹریس کہہ رہا ہوں کہ بھیا آپ چھوٹے چھوٹے شہر قریب میں, ذوالفقار آباد کہاں چلا گیا؟ 2 لاکھ گیلن جو پانی یہاں کا بچے گا وہ آئے گا کہاں سے؟ وہ آسمان سے آئے گا. وہ بھائی وہ کراچی کا ہی پانی کاٹ کے ان کو دیں گے. یہی بات ہے. آپ بات ہی عجیب و غریب کر رہے ہیں. میں نعمت اللہ بخاری صاحب, سر یہ بتائیے آپ کہ یہ آبادی کو آپ نے کہا کہ روزگار سارے ملک میں آپ دے دیے. چلیے میں اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے بات کروں. ساری دنیا میں جب آپ دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, آپ پاسپورٹ یوز کرتے ہیں, آپ ساری انٹریز کراتے ہیں کہ بھائی اب کہاں سے آئیں, کیوں آئیں, کتنے عرصے رہیں گے. کیا یہ سارا یہ سسٹم جو آپ کے ملک میں اس وقت دہشت گردی کا حال ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کیا اس طرح کا کوئی سسٹم کراچی, لاہور, بڑے شہروں میں, میگا سٹی جو پاکستان کے ہیں, اس میں انٹروڈیوس نہیں کرایا جا سکتا کہ بھئی ہر آنے والے کی انٹری ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اپروچ کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروچ کرنی چاہیے, جنہوں نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ شہروں کو پھیلنے سے روکو اور نئے شہر آباد کرو. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اگر شہر آپ کے پھیلیں گے تو آپ کے یہاں امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوں گے, آپ کے یہاں روزگار کے معاملات بھی پیدا ہوں گے. اگر آپ اپنے نئے شہر بناؤ گے اور پرانے شہر جو ان کو محدود رکھو گے تو ان کی آبادی بھی جو ہے نا محدود رہے گی, اور ان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ پھیلیں گے نہیں, اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طریقے سے نہیں جائیں گے. ان کا لین دین رہے گا, ان کی تجارت رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نئے وسائل مہیا ہوں گے. ہم یہاں پر جو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہوا نا. جو بات جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگوں نے نہیں سوچا اس اینگل. اب اس کا طریقہ بڑھ گیا شہر, دیکھیں کیسے مینج کریں. اس کا طریقہ کار اب بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو روز کچی آبادیاں بن رہی ہیں, آپ جو خالی قطعات اراضی ہیں ان پر تو کچی آبادیاں چھوڑیں, جو سرکاری آبادیاں ہیں, سرکاری کالونیاں ہیں, جو ڈسپلنڈ ادارے ہیں, وہاں پر کچی آبادیاں بن گئی ہیں, ان کو تو روک لیں پہلے. تو کس کا کام ہے یہ ریاست کا کام ہے. ریاست کا کام بنیادی طور پر یہ ہے روزگار فراہم کرنا اور یوٹیلیٹیز فراہم کرنا. اچھا, ریاست جو ہے یہاں صوبائی حکومت کو, ریاست میں صوبائی حکومت کا کتنا حصہ ہوتا ہے سر؟ ریاست میں صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا برابر کا حصہ ہوتا ہے. اس میں آپ کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اس لیے کہ ریپرزنٹیشن ہماری جو ہے بلدیات سے لے کر سینٹ تک جاتی ہے, اور پیریٹی کی بنیاد پر سینٹ ہوتی ہے. ہم اگر ان معاملات کو اس فوکس کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں یقینی طور پر بہتر ذرائع مل سکے. آج صورتحال یہ کہ ہم صوبوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, اور ایک عرصے سے
काला बाग डैम बनेगा कि भाषा डैम बनेगा, मौसम ने, जबकि इसने भारत ने हमारे ही दरियाओं पर जो है मुख्तलिफ फर्रुखा बैराज और दूसरे तीसरे बनाकर रख दिए। ये क्या है? ये तो एक अलग डिबेट है, अलग वो रियासत अपना काम कर रही है, ये रियासत अपना काम नहीं कर रही। कराची वापस आई सर, ये नए चीफ मिनिस्टर आ गए, आपका मेयर मुंतखब होता है, नामजद होता है, लेकिन उसको हल्फ नहीं उठाने दिया जाता। क्या ये कराची के लोगों का मैंडेट बुलडोज करने का एक अमल है, या जो कुछ रियासती इदारे सही समझ रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और उनको यही करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसका तो कोई भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता कि जो हैं वो कराची के मैंडेट को इस तरीके से दबाया जाए, और ये इंतखाबात होने चाहिए, जल्द अज जल्द होने चाहिए, और जिसको भी अवाम ने वोट दिया है उसको जो है वो ओहदा मिलना चाहिए, और उसके बाद उसको इस शहर के मसाइल। अच्छा ठीक है, चलिए, वो ओहदा मिल गया, फिर इख्तियारात की जंग, उनको तो बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, टूथलेस कर दिया गया। क्या वो, चलिए मैं कहता हूँ कि वसीम अख्तर साहब ही आ गए, मेयर की हैसियत से आ गए, सीट पे बैठ गए, अपनी हलफ उठा लिया, उसके बाद क्या वो कराची के मसाइल हल कर पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, यहाँ जो सूबाई, ये इन्होंने कहा कि वफाकी सूबा, असल में अभी जो 18वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस सूबों को सारे इख्तियारात तफवीज़ हो चुके हैं, मरकज़ के पास बहुत कम इख्तियारात हैं। तो अगर सूबों ने आगे मज़ीद बल्दियात को इख्तियारात नहीं देने, जो सिंध के अंदर खसूसी तौर से जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस आया है, उसके बाद से ये जो कराची का मेयर होगा, ये इसकी हैसियत किसी मुलाजिम से ज़्यादा नहीं होगी, मिनिस्टर ऑफ जो बल्दियात होगा उसके, तो इसके पास कोई इख्तियारात होने नहीं है। तो ये मसाइल तो उसके ज़रिए से भी, मेयर के ज़रिए से भी हल नहीं होने हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी खुले दिल के साथ कराची की हकीकत को तस्लीम करना होगा कि ये एक मेगा सिटी बन चुका है, इसको एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत देनी होगी। ये लोग जो आज इख्तियारात की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने उस वक्त जब इख्तियारात छीने जा रहे थे, ये सब कहाँ मर गए थे? उस वक्त इनको कराची की सड़कों पे लेट जाना चाहिए था, उस वक्त इनको धरने देने चाहिए थे, उस वक्त इनको रैली निकालनी चाहिए थी। अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि उस वक्त तो इन्होंने एक झूठा सा, जाली सा असेंबली का बाइकाट करके सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत का सारा प्लान को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद अब रो रहे हैं ये कि जब इंतखाबात के बाद। तो इसलिए, लेकिन अब भी जब तक ये लड़ने का जज्बा नहीं पैदा करेंगे कराची के हकूक़ के लिए, और कराची के सारे इख्तियारात एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत में बार बार इसके लिए। सर, जब आप ये कहते हैं कि कराची के लिए लड़ें आप, तो क्या मुसल्ला जंग करें, क्या करें, कैसे सड़कों पे आ जाएं, सड़कें बंद कर दें, क्या करें? देखिए, जब लड़ने की बात होती है तो आपको हर तरीका इख्तियार करना होता है, जिसमें ये नहीं कह रहे कि आप जंग से शुरू करेंगे। अच्छा, लेकिन आप सियासी अमल से शुरू करेंगे, और उसके बाद, लेकिन अगर किसी मरहले पर जंग करनी भी पड़े तो उससे भी दरेग नहीं किया जाएगा, और नहीं होना चाहिए। तक जाना चाह रहे हैं आप? सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा फैसला है, लेकिन इसको जस्टिस के साथ और बड़े ओपन हार्ट के साथ, परमानेंट और आर्जी तौर पे आए हुए, इसकी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दें, अच्छा, तो आधे मसाइल आ गया। मैंने जो नुक्ता उठाया था, नाज़रीन, एक छोटे से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जो कराची का असल मसला है वो आबादी का इन्फ्लक्स है। जाहिर है कि वो आबादी जब बढ़ती है तो वो जो कराची के वसाइल हैं उस पर बोझ होता है, बिजली की फराहमी पर यकीनन एक बोझ होता है, जो सीवरेज का मामला है उसके ऊपर एक बोझ होता है, जो पानी की सप्लाई का मामला है उसके ऊपर एक बोझ आता है, सड़कों पर एक बोझ आता है। वो बोझ कैसे कम किया जा सकता है, या कम से कम उसको मेंटेन ही कर लीजिए। इन्होंने आखिर में कहा, आई सैयद साहब ने, कि जो कराची में आर्जी तौर पर आएँ वो रजिस्ट्रेशन कराएँ, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन कहाँ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारी बात हो रही है कराची के मसाइल के हवाले से। इन मसाइल की जड़ है आबादी, जो इन्फ्लक्स गैर फितरी इजाफ़ा कराची की आबादी में मुसलसल हो रहा है, उसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही। और कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पता नहीं है। कच्ची आबादियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। जनाब नेमतुल्लाह बुखारी साहब, सर ये फरमा दीजिए आप कि कराची का एक मास्टर प्लान बनाया गया, लेकिन उस मास्टर प्लान को कभी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसके बाद उसको पूछा भी नहीं गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब इसके दावेदार हैं कि उन्होंने वो मास्टर प्लान बनाया। क्या मसाइल हैं उस मास्टर प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से आपके ख्याल में?
देखिए, मास्टर प्लान सिटी गवर्नमेंट के दौर में तैयार हुआ। वैसे तो सिलसिला जो है उससे पहले से है, कई अफराद जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन सिटी गवर्नमेंट के दौर में एक मौसर अंदाज में उसको जो है किया गया, क्योंकि डेवोल्यूशन प्लान के तहत सारे अख्तियारात वो नाज़िम आला के पास थे। लेकिन उसके बाद जो लोग उनके सक्सेसर थे उन्होंने इन मामलात पर तवज्जो नहीं दी। नतीजे के तौर पर वो इदारे ही जो है ना ख़त्म कर दिए गए, मुख्तलिफ सिटी गवर्नमेंट ख़त्म करके उसको वापस दे दिया गया, मुख्तलिफ इदारों को सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया। इवन ये कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अलग बना दिया गया और ZMCs मज़ीद आ गई मैदान में, टाउन सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। तो अब वो सूरत हाल ऐसी है कि उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं। आपकी इस वक्त 27 एजेंसीज़ जो है ना मुख्तलिफ काम कर रही हैं। उसमें KBCA भी ये थी तो वो SBCA हो गई, और इस तरीके से फैसल कंटोनमेंट और फलां कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ हैं, फिर वाटर बोर्ड है। इन सब को कितना एरिया, कराची का कितना एरिया जो कराची की सिविलियन गवर्नमेंट है या सिविलियन जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनके पास है, और कितना कंटोनमेंट, कोई आदाद व शुमार है आपके पास इस हवाले से? देखिए, हमारे पास इस वक्त जो है ना जो सूरत हाल है वो सीधी ये है कि जितनी भी प्राइम लैंड है वो सारी कंटोनमेंट एरियाज के कब्जे में। कितने परसेंट है? कोई परसेंटेज में बताइए ना कि कराची का इतना परसेंट जो है वो कंटोनमेंट के पास है और इतना परसेंट जो है सिविलियन के पास है, बाकी बचता है कोई? प्राइम लैंड का तकरीबन जो है ना 45% जो है उनके पास है। अच्छा, बाकी हमारे पास रह क्या जाता है? नहीं, अगर मैं कराची को एज ए होल मैं आपसे कहूं कि कितना परसेंट उनके पास है, कितना परसेंट इनके पास है? 45% उनके पास है। इसके अलावा उन्होंने जो रेवेन्यू की अराजी थी उन पर भी कब्जे किए हुए हैं, वो एक अलग मामला है। वो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फॉर्म 6 पर चल रही हैं, कतूनियों पर चल रही हैं, वो अभी तक मामलात हैं। उनमें से ऐसे लोग हैं जो खुद मर गए, उनकी औलादें अभी तक फेस कर रही हैं, ना उनको मुआवजे दिए गए, ना उनकी अराजी जो है ना उनके नाम पर है, ना वो बेच सकते हैं, और उनकी अराजी पर तजावज़ात कायम करके सरकारी मंसूबे उन्होंने बनाकर अपने मामलात कर लिए। चलिए डॉक्टर सलीम अहमद सर, ये बहुत बुनियादी नुक्ता है कि कराची में जब कराची के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कराची की, उसका कंट्रोल ही कराची की लैंड पर नहीं है, और बेशतर जो है वो किसी और के पास कंट्रोल है, और सारे वसाइल यहाँ के वो कंटोनमेंट भी यूज़ करता है, तो फिर कैसे कराची की हालत जो सिविलियन क़यादत है उसको वो बेहतर कर सकती है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें जो कराची के स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 35% या शायद इससे भी कम जो इलाका है वो सिटी गवर्नमेंट के पास या बल्दिया के पास है। बाकी इलाके जो हैं कुछ रेवेन्यू के पास हैं, कुछ रेलवे के पास हैं, और सबसे ज़्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड्स के पास हैं। तो कराची की अक्सर लैंड जो हैं वो तो अक्सरियत में जो है मेजॉरिटी वो तो आउट ऑफ इसके अलग इनकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन रियाज अजीज साहब, सवाल ये नहीं है कि ये किसके पास है। मजमूई तौर से जब हम कराची को देखते हैं, कराची का मौजूदा इंतज़ामी ढांचा जो बल्दियात पे मुश्तमल है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स पे मुश्तमल है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों पे मुश्तमल है, ये किसी सूरत से कराची के मसाइल हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए कराची को इससे ज़्यादा बाइख्तियार हुकूमत की ज़रूरत है। कंटोनमेंट अपनी एक लाइन लेके बैठा हो, जब रेलवे वाले अपनी एक लाइन लेके बैठे हों, तो फिर कैसे? और वो जो सिटी गवर्नमेंट है या जो भी सिटी नाजिम है या चलिए मेयर है, वो अपना कोई प्लान लेके बैठा हो, कैसे फिर जब मैच ही नहीं कर रहा आपस में, तो कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे बेहतरी आएगी? सर, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर कराची को ज़रूरत है एक इसके स्टेटस को अपलिफ्ट करने की, अपग्रेड करने की। कराची के मामलात इतने बढ़ गए हैं कि इसको अब इन बल्दियाती हुकूमतों से नहीं हल किया जा सकता, इसको एक सूबाई हुकूमत की ज़रूरत है। वो इख्तियारात, वो महकमे, वो वसाइल, वो बजट जो एक सूबे को हासिल होता है, जब वो कराची का बनेगा तब ये कराची के तमाम मसाइल का कोई जामे हल निकल सकता है, जिसमें अमन व अमान भी शामिल है। लेकिन चूंकि इसको अलग अलग करके, कराची एक इज्तमाई एक शहर था, पहले इसके 3 ज़िलों के नाम पे इसको तकसीम कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, अब 6 कर दिया, आप 20 ज़िले कर दीजिए कराची के,
کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے پہلے تو اوپر سے پالیسی جو ہے وہ ایک صحیح ہونی ہے۔ آپ دیکھیے کراچی کے اندر جو بلڈنگیں بن رہی ہیں، جس حساب سے یہ لمبے لمبے ٹاور بن رہے ہیں، جہاں پہ 1000 گز کا بنگلہ تھا، اس کے اندر سیوریج کی ایک چھوٹا سا پائپ پڑا ہوا تھا، آپ نے اس بنگلے کی جگہ 10 منزلہ فلیٹ سائٹ الاؤ کر دیا، اس لیے کہ جس کو کراچی سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے۔ اس میں 100 فیملیز یا 200 فیملیز آ کے رہنے لگی، تو بتائیے سیوریج کے پائپ تو پھٹ ہی جانے ہیں نا، روڈ پہ تو گند بکھرنی ہی ہے نا، اس لیے کہ اس کا کوئی متبادل تو نہیں دیا گیا۔ تو کراچی ایسے بڑھنے کی بجائے کراچی ایسے بڑھا ہے، ایسے بھی بڑھا ہے سر، دونوں نہیں ایسے وہ کہاں تک آپ یہ دیکھیے کراچی سپر ہائی وے پہ آ کے کراچی رک گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے سر۔ اب تو بغول ان کے نہیں، وہ تو بیریا ٹاؤن بنا لیا، کیا بنا لیا سر، بہت بڑھ رہا ہے سر۔ اس کو ایکسپلین کیا ہے، خدا کرے بڑے کراچی یہ ہے تو کراچی کو تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کل سے مختلف اداروں کے اور اس کے بلدیاتی اداروں کے چیئرمینوں کے الیکشن کے لیے نامزدیاں وصول کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک بیشتر اداروں کی میونسپل لیمٹس جو ہے نا وہ طے نہیں ہو پائیں۔ یہ تو بڑا حلیمی ہے۔ اچھا سر، یہ انہوں نے جو دیکھیں، یہ آئیے سید صاحب، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جس 100 گز کے گھر کے اوپر، یعنی وہ 120 گز کا گھر تھا، وہ 10 لوگوں کے لیے میکسیمم بنایا گیا تھا، اب اس نے اس کو 3 اسٹوری 4 اسٹوری کر لیا، اب وہاں پر 50 لوگ رہ رہے ہیں، اب وہاں سے وہ سیوریج اور پانی مسئلے تو ہوں گے۔ یہ جو صورتحال، ایک تو یہ معاملہ، ایک یہ کہ وہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں مسلسل ابھی بھی بن رہی ہیں، بہت تیزی سے بن رہی ہیں، وہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کیسے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے بلڈنگ بنانے کی؟ جو بن گئی سو بن گئی، جو بن رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہے بہترین سوال کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو بنیادی چیز یہ کہ ہمارے پاس اگر 40% بھی ہے تو ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ صوبائی حکومت کی نائب، ان سے میں اختلاف کروں گا اس موضوع پر کہ ایک نیا ایشو اور پھر شروع ہو جائے گا کہ جی صوبہ مانگ رہے ہیں۔ نہیں وہ تو چلیے نا، وہ چھوڑیے، وہ ہمارا اب مسئلہ ہمیں مسئلہ کس طرف جانا ہے، ریشنل ناٹ لنگوسٹک، نہ لسانی، نہ اب جی میرے بندے آن گے، سندھی کہتا ہے کہ مجھے گوٹھ جا مانو کراچی میں ہی دا، پختون کہتا ہے کہ ہماری 40 لاکھ کی آبادی، وہ ہمارے رشتہ دار تو آئیں گے۔ بھائی یہ قومیت کی بیسس پہ نہیں ہوتے ہیں فیصلے۔ آپ کوئی بھی شہر ہو، لاہور کا بھی آپ اشر دیکھیں گے، ایک دن اسلام آباد اور پنڈی بیچ میں 17 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا، آج کتنا گھٹ کے رہ گیا ہے، 7 کلومیٹر۔ یعنی آبادی کا اتنا بڑا انفلکس ہے، جو آپ باقی آپ کی جو ہے نا پریشانی واجب ہے کہ اسے ریشنل بنیاد پر بینگ پاکستانی 14 اگست آ رہی ہے، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو کہ بھائی جان یہ آپ کا ہے، ذمہ داری آپ کریں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے دائرہ اختیار میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے دائرہ اختیار میں گھس رہے ہیں، حیدر صاحب بخاری صاحب کے دائرے میں گھس رہے ہیں، گڈمڈ ہے۔ جب 58 کے اندر بڑی پیاری بات کی انہوں نے، جب 58 سے 60 کے درمیان چینج ہو رہا تھا کراچی کی جو ڈسپنسیشن کی تھی ایگزیکٹو، وہ کی گئی تھی کیپٹل آف پاکستان کی، اس کے بعد تم نے اسے دھکیل دیا ایک صوبائی میں۔ اب پرابلمز زیادہ اور وسائل کم۔ فیڈرل جب تک، میرا اس چیز میں گناہگار یہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ، اس کے باوجود بھی 50% بھائی ملتا ہے۔ بھائی جان لاہور کے اندر میٹرو ٹرین بھی چل سکتی ہے، اورنج ٹرین بھی چل سکتی ہے، کراچی کو کیوں پھینک دیا ایسے گٹر کے نالے کی طرح؟ کیوں کراچی سے ریونیو جنریٹ نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 70% دیتا ہے، میں کہتا ہوں 70 نہیں دیتا ہے، چلو 50% تو نیٹ دیتا ہے، اس 50% میں سے کراچی والوں کا اس کے اوپر 25% بھی حق نہیں ہے۔ اگر ایسے رہے گا تو پھر تو ایسے ہی رہے گا۔ اچھا ایسے رہے گا تو ایسے رہے گا۔ نعمت اللہ بخاری صاحب، یہاں پر دیکھیے امن و امان بھی ایک مسئلہ ہے، اور امن و امان بھی پھر وہی آبادی کے انفلکس سے جڑا ہوا ہے۔ امن و امان کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے جب آپ کے پاس الیگل امیگرنٹس کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہ بھی شاید لاکھوں میں ہے، وہ ہزاروں میں نہیں ہے، وہ بھی لاکھوں میں، جو بہت بڑی بڑی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جاتے نہیں، آپ پوچھتے نہیں کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کیسے رکے گا سر یہ امن و امان کا مسئلہ بھی کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ صورتحال یہ ہے کہ تارکین وطن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو جو یہاں موجود ہیں ان کو نکلنا چاہیے، لیکن صوبوں کے درمیان ان سے درخواست کریں، ان کو اپلیکیشن دیں سیدھی بات کہ ہے، برائے مہربانی آپ چلے جائیں۔ قانون پر عمل درآمد کریں نا۔ کل سے جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اتنے لاکھ افراد جو ہیں ان کو جو ہے نا جعلی اور غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ دیے گئے ہیں، تو کم از کم ان کو تو آپ ڈپورٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آبادی کا فلو روکنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیگر صوبے جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اس شہر کے ساتھ۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ کراچی کو دیں. کہتے ہیں کراچی منی پاکستان ہے اس لیے, تو اس حوالے سے کچھ حصہ دیں. اگر وہ لوگ جو ہے نا اپنی آمدنی کا, یعنی یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کراچی شفٹ ہو چکا ہے, لیکن وہ یہاں کے وسائل ہم ان کے روزگار کے وسائل بھی لے رہے ہیں اور وہاں کے اپنے بنیادی روزگار کو نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں اپنے بجٹ کا 10% جو ہے وہ ادھر دے دیں, انہی کے لوگوں کو ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک بات جو سید صاحب نے بھی فرمائی ابھی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی 58 اور 60 کے دوران جو یہ وفاقی حکومت میں کراچی کیپٹل تھا, تو جہاں جیسے کہ اب یہاں کا جو جیسے امن و امان ہی ہے, آپ دیکھیے رینجر کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. صوبائی حکومت نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی, رینجر کے حوالے کر دیا. اب اگر کراچی واقعی ان مینیج ہے اور صوبائی حکومت اس کو نہیں کنٹرول کر سکتی ہے, تو یہ اگر ایک تجویز کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس کا انتظام 5 سال یا جو بھی مدت 3 سال یا 10 سال جو بھی اس مدت کے لیے اس کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے. صرف یہ پولیسنگ اور یہ رینجرز نہیں, اس کو مینج کرنے کے لیے اس کو کراچی کو, اگر کراچی بڑھے گا, کراچی ایک شہر بنے گا, تو پھر پاکستان بھی بڑھے گا, پاکستان کی شہرگ ہے. سر آپ ایک نیا پنڈورا باکس میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق اس کو اپنے کنٹرول میں لے. یہ پہلے بھی کیپٹل تھا پاکستان کا, کیپٹل اگر آج اسلام آباد ہے, لیکن وفاق جیسے کہ 1970 سے پہلے تھا, اس کو اپنے کنٹرول میں لے. چیف کمشنر کے ذریعے سے اس کے معاملات کو اس میں مقامی انتظامیہ نیا پنڈورا باکس کھلے گا, ایک نئے مسائل کھڑے ہوں گے. نہیں یہ نیا نہیں ہے, یہ تو پہلے تھا. آپ کے شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ وفاق کے زیر انتظام آتے ہیں, آج بھی ہیں. تو اگر کیوں نہیں آ سکتا؟ سندھ کیسے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے تو مینیج ہی نہیں ہو رہا. کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے آپ, میں کہہ رہا ہوں نا, اس کے پاس تو اس سے مینیج ہی نہیں ہو رہا ہے. کالا باغ ڈیم, ایک منٹ سر, سندھ نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا, بلکہ سندھ اسمبلی نے خود جو ہے نا کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کیا, اور سندھ اسمبلی کراچی سے حیدرآباد شفٹ ہوئی, وہی تھی, یہ ریکارڈ پر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, وہ جذبہ جو ہے پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی, ایک تو یہ ابھی, اور دوسرے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ دوسرے صوبے سے جو آئے ہیں وہ یہاں پہ حصہ ڈالیں, چاروں صوبے اپنا حصہ ڈالیں. چاروں صوبے کیوں, کشمیر بھی حصہ ڈالے, وہ جو دوسرا آپ کا صوبہ بنا ہے 5واں, وہ بھی حصہ ڈالے. اپنے بجٹ کا 10% یہ بھی ایک مناسب تجویز ہے, اور اس کے بجٹ کے اندر وہ شیئر. اس میں آپ نے بڑی ریشنل بات کی ہے نا, میں سوال کروں سر, ایک ہی وسائل, مطلب ہماری بحث جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے, اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہم بات کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے وہی سوال جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, دوبارہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں, ان کو NOC کون جاری کر دیتا ہے؟ نہ کہ شہر میں جب بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو ان کو NOC کیسے جاری ہو جاتا ہے, کون جاری کر دیتا ہے, اور یہ بلڈنگیں بنا کے کھڑی کر لیتے ہیں اور پھر لوگ رولتے رہتے ہیں. قوانین میں آئے دن کی تبدیلیاں جو انتہائی, ہیں وہ اور اختیارات کے معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس شہر کا ایکو سسٹم تبدیل کیا گیا ہے, اور اس کو جان بوجھ کر اس کا کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا. اگر اس کے ایکو سسٹم کو نہ تبدیل کیا جاتا تو آج یہاں یہ پرابلم نہ ہوتا, پانی کے معاملات بھی اتنے. سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, کر کون رہا ہے؟ وہی جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے اداروں میں, وہی تو NOC جاری کر رہے ہیں نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آنے والا ہر دن جو ہے لوگوں کو پیسے کی حوث کے اندر اس قدر مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی ذمہ داریوں اور اپنی اونرشپ کو بھول گئے صرف پیسہ کمانے کے لیے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایک سوال بھی کیا اور تجویز بھی دی ہے. ایک والدین کے اگر ایک والد کے 4 بیٹے ہیں, وہ ابو جب دکان پہ بیٹھ کے کما رہے ہیں تو وہاں سے بھی وہ 10 روپے لے لیتا ہے, اور گھر پہ جب ابو بچت لے کے آتے ہیں تب بھی 10 روپے لے لیتا ہے, تو اس کے حصے میں تو 20 روپے چلے گئے نا. مقصد یہ کہ جو سندھ سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں کراچی میں, تو سندھ میں ان کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن کے حساب سے انہیں ریسورسز تو دیے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی ریسورسز کو یوز کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ریسورسز کو یوز کرتے ہیں, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ دہلے سے دینے کے لیے تیار نہیں, ایک دہلا بھی پلے سے ایک دہلا بھی دینے کے, جو بھی آمدنی ہے واپس ہم نے وہیں شفٹ کرنی ہے کراچی, یہ تباہی. دوسری آپ نے کی اداروں کی بات, تو ادارے سب سے پہلے چیف ایگزیکٹو چلاتا ہے, تو آپ کے سامنے پوری ہسٹری ہے قائم علی شاہ صاحب کی
کہ جب کوئی ایسی سیریس بات ہوتی تھی تو آپ دیکھیں کل سے نیا سینیریو میں اسے اتنا بہترین سائن دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا اپنا کام کر چکا ہے. میڈیا کو یہ نہیں مان رہے تھے. پیپلز پارٹی ایک میں عزت کرتا ہوں, جمہوری لوگ ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آخر انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے, حالانکہ آپ کے سامنے پوری دال ہی کالی ہوئی نہیں, وہ تو کچرا ہی نہیں اٹھ رہا ہے. دیکھیے وہاں کشمیر میں ہار گئے, وہ پنجاب میں ہار گئے, اب انہوں نے فائنلی کشمیر میں ہارنے کے فوراً بعد فیصلہ کیا کہ بھائی اب سندھ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. یہ تو مجبوری میں 1.5 سال پہلے لے کے آنی تھی, مجبوری میں کیا گیا فیصلہ. سر اب میں اس پہ آتا ہوں کہ چیف منسٹر نیا چیف ایگزیکٹو ہے, کتنا وہ کراچی کے لوگوں کو ڈیلیور کرے گا. سر دیکھیے جی, وہ ساری جو آنے کے بعد سے ابھی ان کی 3 دن کی آپ کارکردگی دیکھیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نوجوان وزیر اعلیٰ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں نوجوان نہیں آ گیا ہے, بچہ وزیر اعلیٰ آ گیا ہے. ایسا لگنے لگا ہے مجھے تو صبح کو جیسے اسکول کی گھنٹی بجتی ہے نا, آنے کے بعد سے سوائے صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھ کے جو ہے وہ دفتروں میں جانے کے, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کیا. انہوں نے فرمایا پہلے آتے ہیں کہ اب ہر کام میرٹ پر ہوگا. ان کی حکومت اگر میرٹ پہ کام کرنا چاہتی ہے تو پہلا آرڈر ان کا یہ جاری ہونا چاہیے تھا کہ سندھ سے کوٹا سسٹم کو ہم نے ختم کر دیا, اور اب کوئی مزید یہاں پر کوٹے پہ نہیں ہوں گے, نہ داخلے نہ ملازمتیں ہماری حکومت کے اندر. انہوں نے کوئی کام میرٹ پہ نہیں کرنا ہے. وہی پالیسی ہے, وہی حکومت ہے, وہی دبئی سے چلائی جا رہی ہے پاکستان سندھ صوبے کی حکومت. اس کو یہ صرف آئی واش ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا. یہ 2-4 دن کے ان کے یہ سارے رنگریلیاں ہیں کہ جی 4 گاڑیاں کم کر دی, 4 گاڑیاں بڑھا دی. یہ وہی ہونا ہے جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پچھلے زمانے کی کرپشن کو بھول جائیے اور اب آئندہ سے کرپشن نہیں ہوگی. یہ بات نہیں ہے. جب یہاں پر رینجرز آئی تھی اس کے مینڈیٹ کے اندر کرپشن بھی شامل تھا, اس لیے کہ کرپشن کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے ابھی بھی جو یہ اختیارات دیے ہیں یہ صرف کراچی کے لیے دیے ہیں. انہوں نے کوئی اختیار کو ایکسٹینڈ نہیں کیا ہے کہ اس کو وہ اندرون سندھ تک جا کے کارروائی کر سکے. تو یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ, اور بلکہ یہ اس بات کی خبریں ہیں کہ چونکہ قائم علی شاہ نے زبانی طور سے یہ اقرار کر لیا تھا کہ وہ شاید سندھ تک اختیارات دینے کے لیے راضی ہیں اپنی آخری ملاقات میں جو ان کی کور کمانڈر کے ساتھ ہوئی تھی, اور ان کو دبئی جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا گیا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو وہ بات فائل دب گئی ہے. اب انہوں نے اگر کسی اختیارات کراچی کی حد تک دیے, ہم بہت سیریس اس معاملے کو سمجھتے ہیں. اس سے مہاجروں کے اندر بہت شدید احساس محرومی ہو رہا ہے. اس میں ایک بہت بنیادی سوال ہے جو رینجرز کا مطالبہ تھا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایکسٹینڈ کرو پورے سندھ تک. آپ نے پھر ان کو کراچی تک ہی محدود رکھا ہے. وہاں سے کیا مطالبہ اس طاقت سے نہیں آ رہا اب, یا انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا, انہوں نے بولا ٹھیک ہے بس کراچی ہے تو کراچی تک بات کریں گے؟ دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 18ویں ترمیم, ہم بار بار میں اس طرف توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اب یہ صوبے نہیں رہے, یہ ملک کے اندر وفاق میں 4 ملک بن گئے ہیں, اور یہ وفاق کو سوچنا ہوگا. صوبوں نے اپنی ایتھارٹی ثابت کر رہے ہیں, وفاق کو یہ ثابت کرنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا, چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے سندھ میں اختیار لے کے دیں گے ان کو. وہ اگر دیں گے ہم اس کا 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ ضرور انتظار کریں گے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ صرف ہمیں جوتے مارنے کے لیے یہاں پر وفاقی فورس نہ رکھی جائے, ہمیں لڈو کے لیے بھی, لڈو تو سندھ حکومت کھائے اور جوتے ہمیں وفاقی فورس مارے. تو یہ کام نہیں چلے گا. اگر ان کو لینا ہے تو پھر سندھ کے شہری علاقوں کو وفاق کے کنٹرول میں لے کر یہاں پر مقامی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. ٹھیک ہے, آئیے سید آپ کوئی انپٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا. میں کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دو جملے صرف کہوں گا. بھائی جان, رانا مشہود تو وزارت تعلیم چلائیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ پنڈورا, وہاں اس خطرناک ایریا میں مت جائیں کہ جہاں پھر وہی فیڈریشن کی باتیں شروع ہو جائیں. بڑی مشکل سے ہم نیشن کا سفر کر رہے ہیں. ہم لوگ پہلے فیڈریشن تھے, اس کے بعد میں اب نیشن بننے جا رہے ہیں. تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا را سے نیشن بننے دیں. ٹھیک ہے نعمت اللہ, آخری جملہ, لاسٹ ورڈ. 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کے تناظر میں ہی سب معاملات حل ہونے چاہیے. ہمیں صوبوں کے ساتھ جو ہے نا انٹر لنک کرنا چاہیے فیڈریشن کو, اور فیڈریشن کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, اور صوبوں کو بھی اپنی اونرشپ جو ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعمت اللہ بخاری, آئی سید اور ڈاکٹر سلیم حیدر. ناظرین گفتگو آپ تک پہنچ گئی, میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.